मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इज़ युग़शीकुमुन्नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअ, कि अल्लाह ताला ने बदर के मौके पे सहाबा जो इंतहाई थकावट की हालत में थे उन पर नींद को मुसल्लत कर दिया। ये भी अल्लाह की नेमत है। देखिए, नींद एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के इख्तियार में नहीं है कि मैं सो जाऊं। ख़ास तौर पे खुद सोचें कि दोनों तरफ फौजें आमने सामने खड़ी हों और आप थकावट से पागल हो चुके हो, दिमाग आपका ख़राब हो चुका हो, या कोई टेंशन हो आपको जिसकी वजह से ये सब हुआ हो। ऐसे में इंसान सोने की कोशिश करता है तो और ज़्यादा नींद दूर भागती है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है कि अल्लाह किसी के ऊपर नींद मुसल्लत कर दे। तो ऐसे मौके पे अल्लाह अहले ईमान की मदद करता है। अब इतनी कसमा पुरसी की हालत में नींद का आ जाना ये बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। इंसान फ्रेश हो जाता है। जाहिर है जो दिमागी तौर पे थका हुआ आदमी वो लड़ तो नहीं सकता है। ये करामत आज भी जाहिर होती है। जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं वो बताते हैं कि बसा औकात अल्लाह की तरफ से मैदान जंग में इंसान की मदद होती है। वो बॉर्डर पे होता है, चारों तरफ से बम्बारमेंट हो रही होती है और खौफ का एक आलम होता है, लेकिन अल्लाह मुसलमान की मदद करते हैं। ऐसे मौके पे उस पे उन मुजाहिदों पर, उन फौजियों पे नींद को मुसल्लत कर देते हैं जहां नींद का तसव्वुर नहीं होता। यानी ये करामत सिर्फ सहाबा के साथ नहीं थी, बाद में भी होती रही है। और वो सो जाते हैं, ऐसे पहाड़ों पे सो जाते हैं, पत्थरों पे सो जाते हैं, कांटों में सो जाते हैं, बम बरस रहे होते हैं उनमें सो जाते हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिस करामत का आज भी मुशाहिदा किया जा सकता है और ये होती रहती है अहले ईमान के साथ। तो एक तो पॉइंट की बात ये थी। दूसरी पॉइंट की बात इसमें यह है कि नींद है कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। इससे भी हमें पता चलता है कि इंसान जब डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, थकावट में हो, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि वो सो जाए। आज लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते। वो जाग जाग के अपने मरज़ को, दिमागी मरज़ को दुगना कर देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसलिए उलमा के इस पर बयानात हैं, मेरे भी इस पर बयानात हैं कि इंसान नींद के मामले में कभी कंप्रोमाइज़ न करे। नींद की कमी से आप खुद भी डिप्रेशन में जाते हैं और जब आप खुद जाते हैं तो दूसरों को भी डिप्रेशन में ले जाते हैं। आपके अखलाक ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे काम जो करने के थे वो नहीं कर पाते। इसलिए इंसान को मेडिकली अपनी नींद की तरफ बहुत तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ने भी सहाबा कराम को जब रिलैक्स करना था ना मैदान जंग में, तो उन पर नींद को अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया। और तीसरी पॉइंट की बात ये भी कि नींद अल्लाह की तरफ से मुसल्लत होती है। मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि जो नींद की गोलियां हम खाते हैं, जो लोग जो खाते हैं, हम तो नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो भी खाते हैं तो वो नींद की गोली भी नींद नहीं लाती। असल में वो आपके ख्यालात को मुंतशिर होने से बचाती है। सोता इंसान अपने ही बॉडी की वजह से है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से आपको सुला दे। तो वो सिर्फ आपके पट्ठों को रिलैक्स करना और इस तरह का काम होता है। सोता आदमी अपनी ही ताकत से है। तो ये ख़ास अल्लाह ने अपने कुदरत में रखी है नींद। तभी आप देखें बहुत से लोग नींद की गोलियां खा के भी नहीं सो पाते। तो इसी को कुरान ने कहा वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने कता करने वाली चीज़ बनाया कि आपकी दिमाग का इस दुनिया से जो ताल्लुक़ है वो डिसकनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान सो जाता है। लियुतहिरकुम बिही वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया जिससे वसवसे ख़त्म हो गए शैतानी और पाकीज़गी हासिल हो गई। और वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम, और इससे कदम साबित कदम हो गए। तो साबित कदम होने का ये मतलब भी है कि रेत जम गई, पाँव ज़मीन में धंसना बंद हो गए। और साबित कदम होने का मतलब ये भी है कि जब इंसान सफाई सुथराई हासिल करता है, नहाता है, तो भी दिमागी तौर पे वो फ्रेश हो जाता है। तो अल्लाह ने जब आसमान से पानी बरसाया, तालाब बन गया, तो मैदान जंग में सहाबा इकराम को फ्रेश होने का मौका मिल गया। उन्होंने गुस्ल किया, अपने लिबास को पाक किया। इससे भी इंसान बहुत फ्रेश हो जाता है और वो बड़े बड़े काम करने के लिए आमादा हो जाता है। तो इसमें भी हमें ये सबक मिलता है कि आप किसी उलझन में हैं, परेशानी में हैं। ये मैंने कई बार अपनी ज़ात पे तजर्बा किया है। आप बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं, काम करने का टाइम नहीं है, या दिल नहीं लग रहा, या और मसाइल हैं। आप नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के खुशबू लगाएं तो आपको एक अलग सी मोटिवेशन मिल जाती है। आप जहनी तौर पर मुश्किल से मुश्किल जहनी काम के लिए तैयार हो जाते हैं। मैल कुचैल की हालत में या गंदे कपड़ों में इंसान
بہت سارے کام دل جمعی کے ساتھ نہیں کر پاتا ہے. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں, قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے. آگے ایک پوائنٹ کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے, دیکھیں اللہ نے فرشتوں کو جو وحی کی, اللہ نے کیا کہا کہ تم میدان جنگ میں صحابہ کے ساتھ مل کے مشرکین مکہ سے لڑو, ہوگا کیا, میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. جنگ میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ دشمن کے دل میں رعب ڈال دیں. بہت سا کام اسی سے ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جنگ میں اصول یہ ہے کہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں, تاکہ دشمن جو ہے نا وہ اپنی قوم کو موٹیویشن ملے اور دشمن کے حوصلے پست ہو جائیں, ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے. یعنی یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں گے نا اور کوئی آ کے آپ کو ڈرانا شروع کر دے, تو آپ کے حوصلے, حالانکہ آپ طاقتور ہوتے ہو, آپ پاورفل ہوتے ہو, اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی قسمہ پرسی کے موقع پہ اپنی قوم کو ڈرانا اور دشمن کا رعب بٹھانا ان کے دل میں, اور یہ بتانا کہ وہ بڑے پاورفل ہیں, وہ بڑے طاقتور ہیں, یہ بہت خطرناک بات ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا نادان دوست, ہوتے تو وہ دشمن ہیں لیکن نادان دوست کی صورت میں آتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنے ہی فوجیوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے خبریں دے رہے ہوتے ہیں, دشمن کے پاس تو اتنا اسلحہ ہے, دشمن کے پاس تو ایسا ہے, دشمن کے پاس تو ویسا ہے. اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو, انسان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. تو اس کی بڑی جنگ میں ویلیو ہے. دیکھیں صحابہ کرام جب غزوہ احد میں ان کو وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے, منافقین نے کیا کیا, پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ جانے لگے نا, آگے جا کے ان کو خیال آیا کہ یہ صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں, تو اب ان میں دوبارہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم جمع ہو کے ایک اور دفعہ ان پہ حملہ کر دیں. تو دوبارہ وہ جمع ہونا شروع ہوئے. تو منافقین نے آ کے کیا کہا, ان صحابہ کو کیا بتایا, ان الناس قد جمعوا لکم. صحابہ کا نا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, خوف ان کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی دشمن کا, اور کہا کہ ساری پبلک تمہارے خلاف اکٹھی ہو رہی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ ایسے موقع پہ صحابہ کرام دشمن کے رعب میں نہیں آئے. آپ سوچیے اگر وہ رعب میں آ جاتے, او ہو یہ تو کیا ہو رہا ہے, تو سارے ہمارے خلاف دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں, تو ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے, اب تو پہلے ہی ہم زخمی ہیں, یہ تو شکست کے اوپر ایک اور شکست ہمیں ہونے والی ہے. اس سے کیا ہوتا کہ خالد ابن ولید دوبارہ لوٹتے, اور جو تھوڑے بہت بچے ان کا بھی کام تمام ہو جاتا. ایسی بدترین شکست ہوتی کہ دوبارہ شاید اٹھنے کے قابل نہ ہوتے. لیکن صحابہ کرام رعب میں نہیں آئے, خوف میں نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ فزادہم ایمانا, قرآن کہتا ہے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وہ کہنے لگے حسبی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی اور وہ بہترین کارساز ہے. اس نے بدر میں بھی تو ہمیں فتح دی تھی نا. تو جہاد میں اس کی بہت ویلیو ہے کہ آپ دشمن سے کبھی مرعوب ہونے کی کوشش نہ کریں, اور ایسی خبروں پہ کبھی کان نہ دھریں جو آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کریں, دشمن کا خوف آپ کے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں. تو اس کی ایسے موقع پہ علماء نے بیان کیا کہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اپنی قوم کے مورال کو, کیونکہ جہاد میں جو نقصان ہوتا ہے نا شکست کی صورت میں, وہ بہت زیادہ نقصان ہے. تو جان بچانے کے لیے ایسے موقع پہ فوجی افسر کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے, تاکہ اپنے لوگوں کو موٹیویشن ملے. تو اور قومی سطح پہ جو میڈیا ایسے موقع پہ غلط خبریں پھیلا رہا ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. تو ہمیں ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو صحابہ کو ویسے بھی فتح دے دیتے نا, بلکہ ان کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کہتا مشرکین کو وہاں کوئی وبا پھیلتی بدر میں اور سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے. لیکن یہ تمام واقعات وجود میں لائے گئے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو, اہل ایمان کو ان واقعات سے اسباق ملیں کہ جنگ میں کیا کیا کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے. ان تمام اسباق کے لیے اللہ نے بدر کا واقعہ بھی وجود میں آیا, اور اللہ نے صحابہ کو لڑوایا بھی, اور قافلے پر حملہ کروانے کے لیے گھر سے باہر بھی نکالا, اور پھر اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا تاکہ رعب کی اہمیت پتہ چلے. تو اس سارے واقعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے فوجی, ہمارے مجاہدین ان واقعات سے عبرت حاصل کریں. تو قرآن کہتا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا, لہذا گھبراؤ نہیں, ان کے دل میں رعب ہوگا وہ تم سے گھبرائیں گے.
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہ بھی بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ جنگ میں اللہ موٹیویشن کے لیے مجاہدین کو اور فرشتوں کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ نرمی کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ ان کو حوصلہ دلا رہے ہیں کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ ان کی گردنوں پہ مارو اور ہر جوڑ پہ مارو ان کو۔ یہ بھی جنگ کا اصول ہے کہ آپ اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے نرمی کی تلقین کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لوگوں کو لڑائی کے لیے موٹیویشن نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں اور کمانڈر جا کے اپنے ماتحتوں سے کہہ رہا ہے بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا، دشمن ہے، یہ بھی انسان ہے ہماری طرح کے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو اس سے آپ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر لڑائی میں یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے ہر قیمت پہ دشمن پہ غالب آنا ہے۔ ہاں، غلبہ کے بعد پھر رحم کی جو ہے وہ ترغیب دی جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں فتح ہوتی تھی تو آپ عام معافی کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں اس کے، جو سب سے بڑا واقعہ تو فتح مکہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح ہوتے ہی اعلان کر دیا لا تثریب علیکم الیوم، میں آج تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، سب آزاد ہو۔ تو جنگ سے پہلے کے اصول نرمی کے نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اس وقت اپنے فوجیوں کو، اپنے مجاہدین کو آپ نے نرمی کی تلقین کر دی تو اس کا خطرہ ہے کہ دشمن آپ پہ غالب نہ آ جائے۔ اس وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں، وہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، آگے سورہ توبہ میں آئے گا کہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ دشمن کپ کپانا شروع کر دے کہ آج تو پتہ نہیں ہمیں کچا نہ کھا جائیں کہیں ہمیں یہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں جو فرشتوں سے کہا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ ہمیں بھی یہ موٹیویشن ملے کہ جب میدان جنگ میں جب ہم لڑیں تو ہم یہ آیتیں پڑھیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ۔ کتنا مزہ آئے گا مجاہدین کو، ہمارے مسلمان فوجیوں کو جب وہ ملک کے دفاع اور اسلام کے دفاع کے لیے لڑیں گے تو یہ آیتیں پڑھیں گے بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ جنگ کے لیے کہہ رہا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، جوڑوں پہ مارو، کہ گردن اگر یعنی تمہارے ہاتھ میں نہیں آتی ہے تو جوڑوں پہ مارو، اپنے پاؤں پہ چل کے واپس نہ جا سکے۔ تو لڑائی سے پہلے مسلمان کا حساب یہ ہوتا ہے اور فتح ہونے کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل چینج ہو جاتا ہے، وہ عام معافی کا اعلان کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اسلام کی جو جنگ ہے وہ قومیت کی بیس پہ نہیں ہے، وہ حق اور باطل کی بیس پر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ان کی گردنوں پہ مارو میدان جنگ میں، ان کے جوڑوں پہ مارو کہ اپنے پاؤں پہ چل کے واپس نہ جا سکیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا ان سے جھگڑا زمین کا ہے، جائیداد کا ہے۔ اللہ زمین اور جائیدادوں پہ اس طرح نہیں لڑواتا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو دنیا میں غالب ہونے سے رکاوٹ بن رہے ہیں، ظلم کا نظام دنیا میں چاہ رہے ہیں۔ تو اسلام کی جو جنگ ہے وہ نظام کی جنگ ہے، وہ قومیت لسانیت کی جنگ نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان فوجی کو بھی جو لڑنا چاہیے تو ملک کو وہ دوسرے نمبر پہ رکھے اور اللہ کے حکم کو اور اسلام کو پہلے نمبر پہ رکھے، یعنی ملک بچانا بھی اس لیے تاکہ قوم پر ظلم ہونے سے، ہم قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے بچا سکیں قوم کو۔ ظاہر ہے قوم کو ظلم سے بچانا ہی اللہ کی رضا کے لیے، اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات اونچی رہے، اللہ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ اونچا رہے، تو وہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنے والا۔ اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہیں، قومیت کی جنگ، صرف قوم پرستی کی جنگ ہو گئی یا زمین و جائیدادوں کی جنگ، یہ جہاد نہیں کہلائے گی۔ ہاں اگر آپ مظلوم ہیں اور اپنی جائیداد کے لیے لڑتے ہیں کسی سے تو وہ ایک الگ نوعیت کی جنگ ہے، مظلوم ہونے کی بیس پہ شریعت نے آپ کو لڑنے کی اجازت دی ہے۔ اور قوم، اگر آپ کی قوم پہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے بچانے کے لیے قوم کے لیے لڑتے ہیں تو بھی وہ فی سبیل اللہ۔ یہاں قومیت کی جنگ سے مراد ہے کہ آج کل جو لسانیت اور عصبیت کے نعرے ہیں کہ بس قوم کا ساتھ دینا ہے خواہ وہ ظلم ہی کر رہی ہو اور دوسری قوم کی مخالفت کرنی ہے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی جنگ یہ قوم پرستی کی جنگ ہوگی، یہ جہاد نہیں کہلائے گی۔ ذالکم فذوقوہ، یہ وہی جملہ ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، یہ بھی بڑا ذالکم کا مطلب یہ اللہ کہتے ہیں کافروں سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ احکام ہے جو میں مسلمانوں کو دے رہا ہوں، لہذا مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا،
کیونکہ میدان جنگ میں نے ان کو کیا کہا ہے کہ گردنوں پہ مارنا ہے، جوڑوں پہ مارنا ہے. تو جو مذہب میدان جنگ میں اس طرح لڑائی کا حکم دے رہا ہو تو اس مذہب کے ماننے والوں سے لڑنا حماقت ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ یعنی کافروں سے کتاب ہے، یہ دیکھ لو یہ کیسا حکم ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا فذوقوہ، اس کو چکھو. تم لڑے تھے نا اہل ایمان سے میدان جنگ میں، تو اب چکھو اس عذاب کو جو اللہ اہل ایمان کے ذریعے تمہیں دے رہا ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور آگے اللہ نے بتا دیا کافروں کے لیے آخرت میں اس سے سخت عذاب ہے، وہ آگ کا عذاب ہے. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آگ کا اس سے زیادہ ہے. یہاں میں دوبارہ وہ حدیث بیان کروں، نبی نے کیا فرمایا؟ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو. اسلام کے مزاج میں لڑائی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر لڑائی میں تمہیں دھکیل دیا جائے، لڑنا مجبوری بن جائے، تو پھر کیا فرمایا؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. تو اسلام آپ کو خام خواہ نہیں لڑواتا قوموں سے، لیکن اسلام آپ کو بزدل بھی نہیں بناتا. یہ بھی ایک مجھے نمبر میں بھول گیا ہوں کون سا پوائنٹ بیان کر رہا ہوں. آگے پوائنٹ کی بات، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کافروں سے لڑائی ہو تمہاری میدان جنگ میں روبرو تو پیٹ پھیر کے نہ بھاگو. یہ بھی ایک اہم مسئلہ اس میں بیان ہوا. الا یہ کہ آپ پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پینترا بدلنے کے لیے ٹرک کو چینج کر دینا یا کسی جماعت کی طرف جانا، یہ بھی اسلام کا حکم ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو مستثنیٰ کیا. تو ایسے ہی پاگلوں کی طرح لڑتے رہنا بغیر کسی ٹرک کے، بغیر کسی پلاننگ کے، یہ بھی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے. تو اس سے ہمیں پلاننگ کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اسی وجہ سے کامیاب کمانڈر جنگ میں وہی ہوتا ہے جو پراپر پلاننگ کر کے میدان جنگ میں فوجیوں کو اتارے اور اس کے بعد بھی وہ پلاننگ مسلسل کرتا رہے. تبھی دنیا کی جتنی بھی فورسز ہیں ان میں آفیسر ایسے ہی لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن میں پلاننگ کرنے کی صلاحیت، ان کو آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے کہ اس مشکل میں یہ کیا پلاننگ کرتے ہیں. تو جو اس قسم کے امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں انہی کو پروموشن ملتی ہے، اور جو ایسے امتحانات میں ناکام ہوتے ہیں ان کو پروموشن نہیں ملتی. یہ دنیا کا اصول ہے. تو قرآن کا نے جو بیان کیا نا الا متحرفا لقتال، اس میں اسی اصول کی طرف اشارہ ہے کہ پلاننگ بھی جنگ کا ایک حصہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ پینترا بدلنے کے لیے، ٹرک کو چینج کرنے کے لیے، تو ٹرک کا چینج کرنا اور لاہ عمل کو چینج کر دینا یہ بھی جنگ کا حصہ ہے. یہ بات بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے. آگے ایک بہت اہم سبق ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اس میں بہت اہم سبق ہے. دیکھیے اللہ نے 313 افراد کو 1000 پر غالب کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 313 صحابہ سینہ اکھڑا کے مدینہ میں داخل ہوتے اور کہتے دیکھو ہم تھوڑے سے تھے اور ہماری بہادری دیکھو، ہم نے 1000 کو کے چھکے چھڑا دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ بھائی یہ سارا کچھ تو میری وجہ سے ہوا ہے، مٹھی اٹھا کے کنکریوں کی میں نے دشمن کی طرف پھینکی جو سب کی آنکھوں میں چلی گئی. تو ہر آدمی وہ کریڈٹ لے جانے کی کوشش کرتا. لیکن قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن مسلمان فوجیوں کو، مجاہدوں کو تواضع سکھاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، نا اس فتح کو اپنی طرف منسوب مت کرو، تم نے قتل نہیں کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو. اور نبی کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ نے تھوڑی کنکریاں پھینکی ہیں، یہ تو اللہ نے پھینکی ہیں، آپ تو ایک ظاہری سبب بنے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر فتح کی نسبت اللہ کی طرف کرتے. آپ مکہ جب فتح ہوا تو کیسے تواضع کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. تو کوئی بھی جب ہمیں فتح اور نصرت ملے تو مجاہدین کو، ہمارے فوجیوں کو یہی چاہیے، وہ یہی کہا کریں کہ بھائی یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اس میں انسان شو بازی میں نہ آئے، صرف جہاد میں نہیں ہر کام میں. ہاں جہاد میں ایک استثناء ہے کہ دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے انسان متکبرانہ لہجہ اختیار کر سکتا ہے دشمن کے سامنے، جیسے ملی نغموں میں، شاعری میں اپنی تعریفیں کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ جائز ہیں، اس لیے کہ اس سے اس کا مقصد دشمن پہ روب ڈالنا اور اپنے حوصلوں کو بڑھانا ہے. یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، میدان جنگ میں صحابہ نعرے لگاتے تھے اور سروں پہ پٹیاں باندھ کے کہ کسی کے بازوؤں میں دم ہے تو ہم سے آ کے لڑے. وہ حضرت عمر نے اعلان کیا تھا نا مکہ میں کہ کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو مجھے نماز سے روک کے دکھائے. تو روب دشمن پہ ڈالنے کے لیے ایسے نعرے جائز ہیں.
ایک صحابی نے بڑا متکبرانہ نعرہ لگایا میدان جنگ میں اور بڑے سینہ اکڑ کے چلے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے سوائے اس موقع کے. ویسے اللہ کو یہ ادا بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے، لیکن اس موقع پہ اللہ کو یہ ادا محبوب ہے. تو دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے تو انسان نعرے لگا سکتا ہے، متکبرانہ لب و لہجہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن دل میں یہ نیت کرے کہ اللہ یہ صرف دشمن پہ روب کے لیے، تو میری حقیقت جانتا ہے. اور اپنے لوگوں میں پھر حقیقت کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کا فضل اور اللہ کی دین ہے، ہم کمزور ہیں. تو یہاں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے. اور آخری سبق ہمیں کیا ملتا ہے اس سے؟ اسباق تو بہت ملتے ہیں، نہیں بیان کرنے کے لحاظ سے آخری، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. مشرکین نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ آج حق اور باطل کا فیصلہ کر دے، تو قرآن نے فیصلہ کر دیا. اسی وجہ سے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی جنگ.